अस्सलाम वालेकुम। उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल हिमालया किस्त नंबर 43। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। नुमान खान ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। इसने खासा गौर-व-खोज किया था और फिर एडगर को तलब कर लिया था। एडगर, मैं चाहता हूँ कि उस लांच वगैरह के बारे में मुझे तफसीलात मुहैया की जाएँ जिससे आने वाले सामान पर हमें कब्जा करना है। कौन से रास्ते से आ रही है, किस वक्त कहाँ से गुजरेगी, क्या मुझे सब कुछ मालूम हो सकता है? यकीनन जनाब। क्या आपने टेलीफोन पर चीफ से बात करने की कोशिश की थी? नहीं, मैंने मुनासिब नहीं समझा। चीफ खुद ही जब मुझे मुखातिब करेगा मैं उससे बात करूँगा। मेरी फितरत ज़रा मुख्तलिफ है। तो ठीक है नुमान खान, मैं इस बारे में तुम्हें तमाम तफसीलात मुहैया किए देता हूँ। हमारे पास अभी कुछ वक्त है, एडगर ने जवाब दिया और नुमान खान ने गर्दन हिला दी। तकरीबन 6 घंटे के बाद एडगर ने नुमान खान को लाज के रूट की तमाम तफसीलात मुहैया कर दी और फिर नुमान खान से कहने लगा, बेहतर यह है कि आप पट्टी ग्रैग का जायज़ा ले लें। हम तफरीहन उस तरफ चलेंगे और आप अपने लिए लाहेअमल मुंतखब कर लें। अगर मेरा मशवरा काबिल कबूल हो तो मुझे इजाज़त दे के मैं इसके इंतज़ाम कर लूँ। कर लो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, नुमान खान ने जवाब दिया और एडगर तैयारियां करने लगा। फिर वो सड़क पर निकल आए और आवारागर्दी करते उस साहिल की जानिब गए जो पट्टी ग्रैग का इलाका कहलाता था। पट्टी ग्रैग के उस वीरान मखसूस इलाके में एडगर ने नुमान खान को वो जगह दिखाई जहाँ एक आरजी जेटी बनी हुई थी। ये जेटी माही गिरों के इस्तेमाल में आती थी और यहाँ कुर्बो जवार में छोटी छोटी शिकारी डोंगियाँ पड़ी हुई थी। कुछ डोंगे समंदर में नजर आ रही थी जिन पर 1 या 2 अफराद बैठे हुए मछलियों का शिकार कर रहे थे। एडगर नुमान खान को यहाँ की मसरूफियात के बारे में बताने लगा। उसने कहा कि 9 बजे के बाद इन साइलों पर ताहद्दे निगाह कोई नहीं होता और ये स्मगलरों की जन्नत बने रहते हैं। आमतौर पर स्मगलर यहाँ माल उतारते हैं और फिर यहाँ से माल आगे बढ़ जाता है। यूं भी बैंकॉक पुलिस इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करती चूँकि इसका कोई कानून यहाँ मौजूद नहीं है। बहरतौर हम अपने आदमियों को इन जगहों पर फैला सकते हैं और यहाँ से हम उनसे जंगोजदल करके माल हासिल कर सकते हैं। नुमान ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर के लिए वहाँ से पलट पड़े। अलबत्ता उसने आने वाली लांच के बारे में मुकम्मल मालूमात एडगर से हासिल कर ली थी। फिर उसने 11 बजे एडगर को एक और हुक्म दिया, एडगर, मुझे एक तेज़ रफ्तार लांच दरकार होगी, तकरीबन 20 आदमियों के साथ, और मुझे यकीन है कि तुम इस सिलसिले में उस वक्त तक किसी को नहीं बताओगे जब तक मैं अपना काम पूरा ना कर लूँ। मैं समझा नहीं मिस्टर नुमान खान, एडगर ने कहा। एडगर, मैं इस लांच को पट्टी ग्रैग पर रिसीव नहीं कर सकता, बल्कि पट्टी ग्रैग से तकरीबन 5 मील दूर समंदर में ही मैं उस पर छापा मारना चाहता हूँ और वही मैं उसे अपने कब्जे में ले लूँगा, नुमान खान ने जवाब दिया और एडगर हैरान रह गया। मगर नुमान साहिब, यह तो मुनासिब नहीं होगा। क्यों? मेरा मकसद है कि क्या हम इसमें मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाएंगे? यकीनन हो जाएंगे। हम बिल्कुल बेखबरी में वहाँ छापा मारेंगे एडगर। साहिल पर मैं भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि यकीनी तौर पर साहिल पर उन लोगों के आदमी भी मौजूद होंगे और हमें इनसे बाकायदा जंग करना होगी। इसमें और भी उलझनें पेश आ सकती हैं, जबकि हम तमाम तर तैयारियों के साथ अगर दरमियान में ही वक्त से कुछ पहले लांच को पकड़ लें तो लांच वाले भी होशियार नहीं होंगे। अगर ये आपका प्रोग्राम है चीफ, तो मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ? मैं आपकी हिदायत के मुताबिक तैयारियां कर लूँगा, एडगर ने जवाब दिया। तुम इसी तरह करो एडगर, जैसा मैं कह रहा हूँ, नुमान खान ने कहा और एडगर ने गर्दन झुका दी। वो नुमान खान से इजाज़त लेकर चल पड़ा और फिर उसने बराह रास्त बादशाह खान से रब्ता कायम किया। चीफ, मैं मजबूर था कि आपसे बराह रास्त रब्ता कायम करूं क्योंकि मुझे सिर्फ चंद घंटों की मोहलत मिली है। आज रात ही वो सारा काम होना है जिसके लिए हमें मुकर्रर किया गया था और अब से थोड़ी देर कबल नुमान खान ने अपना प्रोग्राम बदल दिया है और एक ऐसी तजवीज़ पेश की है जिसमें खासी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। क्या बात है, मुझे तफसील तो बताओ, बादशाह खान ने कहा और एडगर ने नुमान खान की ख्वाहिश बयान कर दी। बादशाह खान किसी सोच में गुम हो गया था। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है एडगर? तुम्हें हालात का इल्म है, ये जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ। इन हालात में नुमान खान को भी उन्हीं रास्तों पर ले जाओ जिन पर वो चलना चाहता है। मैं उसमें खुद एतमादी देखने का ख्वाहिशमंद हूँ। मैं तमाम तौर बंदोबस्त किए देता हूँ। तुम्हें प्लेटफार्म नंबर 3 पर लांच तैयार मिल जाएगी जिसमें तकरीबन 20 अफराद मौजूद होंगे। इसके अलावा रवाना होने वाली लांच को भी हिदायत कर दी जाएगी कि उसे पट्टी ग्रैग में नहीं बल्कि समंदर में जंग करनी है। ये जंग जैसी होगी तुम्हें अंदाज़ा है, लेकिन तुम ज़रा ख्याल रखना कि कहीं नुमान खान बेकाबू ना हो जाए, बादशाह खान ने कहा। ओके चीफ, आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी, आप मुतमईन रहे, ऐसा ही होगा। और फिर उसी रात तकरीबन 11:15 बजे एक दिलचस्प ड्रामा शुरू हो गया।
یہ ڈرامہ بادشاہ خان نے نعمان خان کے لیے کیا تھا۔ شاید اسے فیروز خان کے بیٹوں کی بہتری کے سب کچھ کرنا منظور تھا۔ اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس کی غلط پلاننگ نے فیروز خان کی 4 بیٹیوں کو زندگی سے محروم کر دیا ہے اور اس کی بیوہ بھی اسی کی وجہ سے ماری گئی ہے۔ چنانچہ وہ فیروز خان کے 9 بیٹوں کو زندہ رکھنا چاہتا تھا اور انہیں ان کی پسند کی زندگی دینے کا خواہش مند تھا، لیکن وہ یہ بات بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ نعمان خان اپنے قبیلے سے کتنا بددل ہو کر گیا ہے اور بادشاہ خان سے اتنا دل برداشتہ ہو کر گیا کہ اب وہ بادشاہ خان کا نام سننا بھی پسند نہیں کرے گا۔ بادشاہ خان کو ایسے لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی جو اس کی اپنی شخصیت کو تسلیم نہ کریں۔ وہ مختلف فطرت کا مالک تھا، اپنی عزت اور وقار اسے ساری دنیا سے عزیز تھا اور وہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن ان بچوں سے اسے پیار تھا۔ وہ فیروز خان کو بھی چاہتا تھا۔ جو کچھ ہو چکا تھا اسے واپس کرنا بادشاہ خان کے بس میں نہیں تھا، لیکن یہ بات اس کے ذہن کی گہرائیوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ ضرور قبیلہ ترابزان کو اس کا مزہ چکھائے گا، خواہ وہ زندگی کے آخری لمحات ہی کیوں نہ ہو۔ وہ نعمان خان اس کے بیٹوں سے شیران کی چیزیں اڑوانے کا خواہش مند تھا۔ زمین وسیع ہے، شیران زندہ ہے، کہیں نہ کہیں وہ ضرور ملے گا، لیکن اس وقت کے لیے نعمان خان کو تیار رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ہر چند کے بادشاہ خان کے نام سے برگشتہ تھے، لیکن حرام کی کمائی ان کے رگوں میں شامل ہو جائے تو پھر یہ برگشتگی ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ خان کو اس بات کا اعتراف تھا کہ اس نے اس قسم کے کاموں سے حاصل ہوئی دولت جب خون میں شامل ہوتی ہے تو انسان میں عزت اور وقار سے زیادہ مکاری سرایت کر جاتی ہے اور پھر وہ دنیا داری کا زیادہ خوگر ہو جاتا ہے، اور بادشاہ خان کو اسی وقت کا انتظار تھا۔ چنانچہ وہ نعمان خان کے سامنے آئے بغیر نعمان خان کو وہ حیثیت دینے کا خواہش مند تھا اور اس کے لیے اسے بریٹو کو منتخب کر لیا تھا۔ ہر چند کے بینکاک وغیرہ میں بادشاہ خان کا اپنا اقتدار تھا، یا اسے انچارج کی حیثیت سے ایک پورا گروہ کنٹرول کرنا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بریٹو کے نام سے یہ سب کچھ کرنا پسند کیا تھا، اور اب اسے امید تھی کہ نعمان خان کے اندر اعتماد کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ $10 لاکھ کی رقم سے اپنے علیحدہ زندگی کا آغاز کر سکتا ہے، اور بادشاہ خان نے طے کر لیا تھا کہ وہ درپردہ نعمان خان کو ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرتا رہے گا۔ وہ لانچ جو سمندر میں لٹنے والی تھی بادشاہ خان ہی کی ملکیت تھی، اور پہلے پروگرام میں ذرا سی تبدیلی تھی، یعنی لانچ پر موجود لوگوں کو پٹی گریگ پر آنا تھا اور یہاں ایک مصنوعی جنگ کرنی تھی جس میں انہیں ہدایت تھی کہ صرف اپنی زندگی بچانے پر اکتفا کریں اور مال چھوڑ کر بھاگیں، پھر یہ مال نعمان خان کے ہاتھ لگ جائے گا اور نعمان خان فتح کے نکارے بجاتا ہوا واپس پلٹے گا۔ اس طرح کم از کم اس میں ایک اعتماد پیدا ہوگا، لیکن اب ان لوگوں کو نئی ہدایات جاری کرنا تھی۔ چنانچہ بادشاہ خان اس قسم کا انتظام کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے تمام شعبوں کو مستعد کر دیا، اس سلسلے میں نئی ہدایات جاری کی، اور یوں رات کی تاریکی میں سمندر کے سینے پر اس ڈرامے کا آغاز ہوا۔ نعمان خان نے اپنے طور پر بہترین پلاننگ کی تھی۔ وہ بیچارہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ تمام کاوشیں بے معنی ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ خود بھی ماہی گیر کے لباس میں تھا، ایک سرخ سفید بدن کا مالک، تندرست و توانا ماہی گیر، اور اس کے ساتھی بھی اسی بحث میں تھے۔ لانچ سمندر کے سینے پر رواں دواں تھی اور ان لوگوں کی نگاہیں دور دور تک بھٹک رہی تھی۔ اس وقت رات کا 1:15 بجا تھا جب انہوں نے اس دوسری لانچ کو دیکھا جو آہستگی سے پٹی گریگ کی جانب آ رہی تھی۔ ایڈگر نے نعمان خان کا شانہ دبایا اور نعمان خان مسکرا کر گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا شکار، نعمان خان نے کہا، اور لانچ کا رخ پھیر دیا گیا۔ وہ تیزی سے آنے والی لانچ کی طرف چل پڑا جس کی روشنی بجھی ہوئی تھی اور جس پر صرف ایک شعلہ سا سمندر کے سینے پر تیرتا نظر آ رہا تھا۔ یہ لانچ بڑی برق رفتاری سے اس لانچ کی طرف دوڑتی رہی اور پھر تھوڑی دیر بعد اسے جا لیا۔ دوسری طرف لانچ پر ڈرامہ شروع کر دیا گیا تھا، یعنی وہاں سے فائرنگ ہونے لگی تھی، لیکن نعمان خان یا اس کے کسی کی ساتھی نے کوئی گولی اس کی طرف نہیں آتے دیکھی۔ نہ جانے لانچ والے ادھر ادھر فائرنگ کیوں کر رہے تھے، یا تو بدحواس ہو گئے تھے یا بھی تاریکی میں اس ماہی گیر لانچ کا صحیح اندازہ نہیں لگا پائے تھے۔ اس طرف سے بھی گولیاں چلنا شروع ہو گئی۔ اس طرف سے جو کچھ ہو رہا تھا یہ دوسری طرف والوں کے لیے بے حد خوفناک تھا، کیونکہ نعمان خان اپنی پوری قوت سے فائرنگ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ میگا فون پر لانچ والوں کو ہدایت دیتا جا رہا تھا کہ لانچ چاروں طرف سے گھیری جا چکی ہے اور اب اس کی فرار کی کوششیں بیکار ہیں۔ نتیجہ خاطر خواہی نکلا۔ لانچ پر سے بے شمار افراد نیچے کودنے لگے، ہتھیار ڈال دیے گئے اور نعمان خان کی لانچ آن کے آن میں اس لانچ کے برابر پہنچ گئی۔ نعمان خان کے ساتھی دوسری لانچ پر کود گئے جو الیکٹرونک آلات سے بھری ہوئی تھی۔ کارٹن کے کارٹن اس لانچ میں چنے ہوئے تھے۔ تمام کے تمام افراد اس لانچ سے غائب ہو چکے تھے۔ اب سمندر میں کہیں کہیں ان کی کھوپڑی نظر آ جاتی تھی۔ نعمان خان نے ان مفروروں کو نشانہ بنانا مناسب نہیں سمجھا اور ایڈگر کو ہدایت دینے لگا۔ ہدایت کے مطابق ایڈگر کو اس دوسری لانچ کو سنبھال کر آگے بڑھنا تھا اور نعمان خان نے اس لانچ پر قبضہ کر لیا تھا۔ طے کیا گیا تھا کہ گودی نمبر 3 پر یہ دونوں لانچیں لگائی جائیں گی۔ چنانچہ اب یہ دونوں لانچیں اسی سمت بڑھ رہی تھی۔
نعمان خان کی مسرت کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسے اپنے آپ پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ یقینی طور پر فال کر ہیرو والے پروگرام میں بھی نعمان خان کو اپنے طور پر کام کرنے دیتا تو شاید اس میں ناکامی نہ ہوتی۔ ایک بار پھر نعمان خان کے ذہن میں وہ شخصیت آ گئی جو اس کے اپنے انداز میں ہیرے لے اڑی تھی۔ دل مسوس سے اس نے سوچا کہ کاش وہ شخصیت ایک بار اس سے ٹکرا جاتی، پھر دیکھتا کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ بہرحال خوشی اور کامرانی کے نشے میں چور نعمان خان ساحل پر پہنچ گیا۔ وہاں بہت سے لوگ اس کے منتظر تھے، ان میں خود کیتھرو بھی تھا۔ اس نے نعمان خان کو اس کامیاب چھاپے پر مبارکباد پیش کی۔ تمام سامان کو ٹرکوں پر لدوانے کا بندوبست پہلے ہی کر لیا گیا تھا۔ چنانچہ مزدور لانچ پر سے سامان اتارنے لگے اور ذرا سی دیر میں لانچ خالی کر دی گئی۔ کیتھرو نے نعمان خان کو پرخلوص مبارکباد دی اور پھر وہ اسے ایک کار میں لے کر چل پڑا۔ نعمان خان کا کام اب ختم ہو چکا تھا۔ پولیس کی اپنی کارروائیاں اپنے طور پر جاری تھی، لیکن آوارہ گردوں کی موجودگی قانونی حیثیت رکھتی تھی اور بینکاک پولیس انہیں نکال نہیں سکتی تھی۔ نئے کیمپ آباد کر دیے گئے۔ جن لوگوں کو نقصانات پہنچے تھے انہیں سرکاری طور پر معاوضے ادا کیے گئے، لیکن منشیات کا بحران پیدا ہو گیا تھا۔ شہر کی مختلف چھوٹی چھوٹی جگہوں سے منشیات کے اڈے خالی ہو گئے تھے اور اب بینکاک میں کوئی بڑا ذخیرہ کسی خاص آدمی کے پاس نہیں تھا۔ آوارہ گردوں کی پریشانیاں انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ وہ جو چرس، ہیروئن، کوکین، افیون، بھنگ یا گانجے کے نشے کے عادی تھے، پاگلوں کی طرح مارے مارے پھر رہے تھے۔ انہیں کسی قیمت پر یہ چیزیں دستیاب نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ان کیمپوں سے تو ہٹائے تھے، لیکن جہاں بھی ڈیرا ڈالتے تھے وہی مقامات کیمپ بن جایا کرتے تھے۔ اور پھر ایک شام اچانک ان کیمپوں میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ لوگوں نے ناجائز منشیات کے انبار لگا دیے تھے اور نہایت ہی مناسب داموں پر یہ منشیات فروخت ہونے لگی۔ انتظامیہ کے چند افراد جو ان کیمپوں کی نگرانی کرتے تھے حیران رہ گئے۔ انہوں نے ان لوگوں سے رابطہ قائم کیا اور پوچھا کہ ان کا تعلق کون سے گروہ سے ہے۔ تب نہایت دلیری سے مارلینو کا نام لیا گیا۔ یہ نام کم از کم بینکاک کے لوگوں کے اجنبی تھا، تاہم ان لوگوں نے اس پر تعرض نہیں کیا، اور یہ تو یہاں کا اصول تھا۔ البتہ آوارہ گرد مارلینو کو دعائیں دے رہے تھے اور اس کے نام پر مست ہو رہے تھے، کیونکہ ان کی مطلوبہ اشیاء مل گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھے اور مارلینو کے گن گا رہے تھے۔ پھر اسی شام اس کاروبار کے انچارج نے ان کیمپوں کا دورہ کیا۔ آوارہ گردوں نے اس لہیم شیم شخص کو دیکھا جو قبائلی لباس میں تھا اور بہت ہی عمدہ شکل و صورت کا مالک نظر آتا تھا۔ انہوں نے اس کی شان میں گیت گائے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں گریتھاؤ کا ایجنٹ کہا جا سکتا تھا اور جو خود بھی آوارہ گردوں میں شامل تھے اور کیمپوں کی تباہی کے سلسلے میں معلومات حاصل کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس نئے ہنگامے کو دیکھا اور گریتھاؤ کی جانب دوڑ گئے۔ گریتھاؤ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ مارلینو اس کے لیے بالکل اجنبی نام تھا۔ بینکاک میں کبھی اس کا نام نہیں سنا گیا تھا، لیکن زیرک آدمی تھا، جذباتی اقدامات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے ٹولیاں بنائی اور انہیں ان کیمپوں کی جانب روانہ کر دیا جو عارضی کیمپ کہلاتے تھے۔ یہاں پہنچ کر اس آدمی نے اپنے آنکھوں سے منشیات فروشوں کی کارکردگی اور سیل رپورٹ دیکھی اور تمام اطلاع گریتھاؤ کو دی۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا۔ آج ہی رات ان لوگوں کی اصلیت کھل کر سامنے آ جائے گی، اس نے غراتی آواز میں کہا۔ گاؤت اس کے قریبی موجود تھا۔ وہ پریشان نگاہوں سے گریتھاؤ کو دیکھنے لگا۔ کیا کرنے کا ارادہ ہے چیف؟ اس نے پوچھا۔ بکواس مت کرو، تم سب لوگ ناکارہ ہو، مجھے تباہ کر کے میرے قرب و جوار میں آ بیٹھے ہو تاکہ میری لاش کو گدوں کی طرح نوچ نوچ کر کھاؤ، لیکن گریتھاؤ گاؤچی زندہ ہے، زندہ رہے گا اور پھر ایک بار اپنی ساکھ بنا کر دکھائے گا۔ یا اگر اس کا کاروبار نہیں ہو سکتا تو پھر کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے غلط سمجھا مسٹر گریتھاؤ گاؤچی، ہم لوگوں نے ساری زندگی آپ کے وفاداروں کی حیثیت سے کام کیا ہے۔ سازشیں اور دشمنیاں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، اس سلسلے میں اپنے وفاداروں کو غدار قرار دینا میرے خیال میں ایک جائز عمل نہیں ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ گریتھاؤ گاؤچی نے پوچھا۔ چیف، آپ جو بھی عمل کریں اس میں ہمیں شریک ضرور رکھا جائے، ہماری وفاداریوں کو مشکوک نہ سمجھا جائے، ہم اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں۔ گاؤت نے کہا۔ تو پھر سنو، ان تمام کیمپوں سے نیا کاروبار کرنے والوں کے ایک ایک آدمی کو اغوا کر کے لاؤ اور میرے پاس پہنچا دو۔ میں کچھ بولنے کی جرات کر سکتی ہوں چیف؟ اس پر اینڈرا گاؤچی نے کہا۔ ہاں کہو اینڈرا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ چیف، آپ ان تمام حالات سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے ہیں۔ آپ اپنی تمام صلاحیتوں کے مطابق عمل نہیں کر رہے جن کے لیے آپ مشہور ہیں۔ آپ نے بادشاہ خان کو اپنی تمام وفاداریاں سونپ دی ہیں اور اتنے زیادہ جھک گئے ہیں کہ اس کے سامنے کے ہم لوگوں کو شرم آتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس پر کوئی بہتری سمجھتے ہیں تو ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہوتا، تاہم آپ کے لیے اس نئے پروگرام میں مداخلت کا حق رکھتے ہیں۔ کہو کیسا مداخلت کرنا چاہتی ہو اور کیا مداخلت کرنا چاہتی ہو؟ میرا خیال ہے چیف، ان کی قوت کا اندازہ لگائے بغیر
ان کا اغوا مناسب نہیں ہوگا۔ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں کہ مجھے ان لوگوں میں شامل ہونے کا موقع دیں۔ میں ایک آوارہ گر عورت کی حیثیت سے کسی بھی کیمپنگ میں جاؤں گی اور اپنے طور پر وہاں سے منتظموں سے متعلق معلومات حاصل کروں گی۔ اس کام میں کچھ وقت ضرور لگ جائے گا، لیکن چیف ہم صحیح بات معلوم کر سکیں گے۔ وہ پوری قوت سے ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ ہم ان کی اپنی قوت سے واقف نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ مالینو کتنے پانی میں ہے، وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے۔ اگر ہم انہیں اغوا کریں گے تو یقینی طور پر ادھر بھی رد عمل ظاہر ہوگا اور ہم دل جمی سے اپنا کام نہیں کر سکیں گے۔ اس کے برعکس میری تجویز بہت مؤثر ہے۔ ہم آہستہ آہستہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور جب ہم ان کی قوتوں سے واقف ہو جائیں گے تو ان پر ایسی کاری ضرب لگائیں گے کہ وہ زمیں بوس ہو جائیں گے۔ اینڈرا گاؤچی خاموش ہو گئی۔ گریتھو پرخیال انداز میں دیوار پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے سے غم و غصے کے آثار نمودار تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ پرسکون ہوتا گیا۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر گردن ہلائی اور پھر اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے اینڈرا کو دیکھتا ہوا بولا، اینڈرا، میں تمہاری اس تجویز سے متفق ہوں، لیکن تمہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ میں زیادہ وقت صرف نہیں کر سکتا۔ اگر گریتھو گاؤچی کا نام طویل عرصے کے لیے تاریکی میں چلا گیا تو پھر دوبارہ کبھی نہیں ابھر سکے گا۔ آپ مطمئن رہیں چیف، ہمیں نہایت ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ جو کچھ ہم گنوا چکے ہیں اسے ہم انہی لوگوں سے حاصل کریں گے اور ایک دن خاموشی سے ان لوگوں کا نام و نشان تک صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا اور ہم اپنی جگہ مستحکم ہوں گے۔ آپ یہ تمام ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دیں۔ اگر میں ناکام رہی تو آپ کو پھر کبھی صورت نہیں دکھاؤں گی۔ ٹھیک ہے اینڈرا، لیکن تمہیں ناکام نہیں رہنا چاہیے۔ اس میں گریتھو کی زندگی ہے۔ میں سمجھتی ہوں چیف، اینڈرا گاؤچی نے کہا۔ میں تمہیں اس مشن کا انچارج بناتا ہوں اینڈرا۔ گاؤ تمہاری ماتحتی میں کام کرے گا کیونکہ یہ شخص ابھی اس قابل نہیں ہے کہ میں اس پر مکمل اعتماد کروں۔ اس مجھے شدید ترین نقصانات پہنچائے ہیں۔ اتنا بڑا ہیرو کا معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور ہمیں بادشاہ خان کے سامنے ذلیل ہونا پڑا۔ بادشاہ خان کو ادائیگی بھی کرنی ہے جو یقیناً بہت زیادہ ہوگی، ہر چند کہ وہ ایک باظرف آدمی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس مسئلے میں وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ میرے لیے تو مشکلات ہی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، تاہم میں تم لوگوں پر اعتبار کر رہا ہوں۔ تمہیں میری مدد کرنی چاہیے، اس میں میرا بھی فائدہ ہے اور تمہارا بھی۔ ہم فائدے و نقصان کے لیے نہیں چیف، بلکہ اپنی بقا اور ساکھ کے لیے سب کچھ کریں گے، اینڈرا گاؤچی نے کہا۔ گاؤت کا چہرہ جھکا ہوا تھا اور اس کے تاثرات کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ بہر طور وہ گریتھو گاؤچی سے رخصت ہو کر چل پڑے۔ اینڈرا نے گاؤت کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ گاؤت نے گہری سانس لی، گاؤچی کی طرف دیکھا اور مدھم لہجے میں بولا، جو کچھ بھی ہوا ہے اینڈرا، لیکن میں تمہارے ساتھ مکمل تعاون کروں گا۔ تم میری طرف سے متردد نہ ہونا۔ مجھے یقین ہے مسٹر گاؤت، اور آپ یہ کچھ سوچتے ہیں کہ آپ کی حیثیت متاثر ہوئی ہے، وہ تو وقتی معاملات ہیں۔ ہم حالات پر قابو پانے کے بعد پھر اپنی حیثیت پر بحال ہو جائیں گے، اینڈرا نے ہمدردانہ لہجے میں کہا اور گاؤت نے گردن ہلا دی۔ معزز سامعین حضرات، بینکاک انڈر ورلڈ کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔